बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत की तरफ से बनाया जाने वाला ऑडियो कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस कमीशन को हुकूमत के मुंह पर दे मारा गया है। वो कमीशन महज इसलिए बनाया गया था कि वो जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के, जिनको हुकूमत समझती थी कि हमारे ख़िलाफ़ फैसले दे सकते हैं, दे रहे हैं, उनकी किरदार कुशी के लिए काजी फैसा की सरबराही में कमीशन बना दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से नहीं पूछा गया। तो आज उस केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस कमीशन को उड़ा कर रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े बड़े सवालात उठाए गए कि आखिरकार चीफ जस्टिस को एतमाद में लिए बगैर कैसे कमीशन बनाया जा सकता है, और फिर जो काम तहकीकाती अदारों का है वो सुप्रीम कोर्ट के कमीशन के हवाले कैसे किया जा सकता है, और फिर जजों के खिलाफ मवाद इकट्ठा करके आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। ये सारा कुछ 5 रुकनी बेंच की तरफ से कहा गया। इस पर मज़ीद बात अगले वीलाग में करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ हैं साजिद खान साहब। उनसे हम पूछते हैं कि आज की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो कोई सियासत में हो रहा है, क्या सूरत हाल ऐसे नहीं हो गई जैसे प्रेशर कुकर की सीटी को जहाँ से स्टीम निकलता है उसको बंद कर दिया जाए, और उसके बाद जो कुछ होता है वो आजकल पाकिस्तान की सियासत में नहीं हो रहा। जनाब साजिद खान साहब, अच्छा, आपने इमरान खान के लोगों की बात की है कि 100 से ज़्यादा लोग इस्तीफ़ा दे चुके हैं, बल्कि 100 सवा 100 लोग। और उसके अलावा आजकल पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, आप नहीं समझते कि उस प्रेशर कुकर की तरह हो गई है जिसके ऊपर वाली जैसे छूं छूं करके हवा निकलती है, जैसे उसको बंद कर दिया जाए तो फिर क्या होता है उसका? फिर ख़तरा बढ़ जाता है सबसे पहले तो ये, और जो पका रहे हैं वो आपके लिए रहता नहीं सर। तो मज़ीद कुछ नहीं कहा जा सकता। जो सूरत हाल इस मुल्क में है, बिल्कुल मुल्क के प्रेशर कुकर बना हुआ है, लेकिन सर प्रेशर कुकर के नीचे आग कौन जला रहा है जी, और ऊपर वाला ढक्कन वो कौन, और ऊपर वाला ढक्कन किसकी दस्तरस है उस ढक्कन को उठाने के लिए? हाँ, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि प्रेशर कुकर के नीचे तो हमारी फौज है सर। अच्छा। और ढक्कन के लिए हमारी सियासी अशरफिया है, और वो 13 जमातों की जो है उसमें से कोई जमात भी नहीं चाहती कि ढक्कन उठाया जाए सर। अच्छा, वो जो बंद किया हुआ है, जी हाँ, जी हाँ। और तो जाहिर है जब आप उसके ऊपर बैठ जाएंगे, उंगली रख देंगे या और चीज़ रख देंगे, हवा नहीं निकलने देंगे उससे, तो बाल उसका नहीं निकलने देंगे, तो लेकिन अगर क्या वो होता है? धमाका ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल धमाका होता है। वो धमाका चाहते भी हैं, लेकिन अगर वो ढक्कन उठा देते हैं, किसका धमाका चाहते हैं सर? वो सियासत का धमाका चाहते हैं। अच्छा, अपना ही धमाका चाहते हैं। वो बिल्कुल वो ये चाहते हैं कि हम ना खेलेंगे ना खेलने देंगे सर। खेल तो रहे हैं वो, लेकिन सर खेल रहे हैं, लेकिन ये ऐसा खेल है जिसमें आप लोग बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे कि रेफरी जो है, उनके जो कवानीन है वो उस खेल में बड़े अहम हैं। आपने रेफरीज को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। ये कैसा खेल है? खान साहब, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जिस तरह से फौजी तनसीबात पर हमला हुआ या हमला किया जाता है, इसकी कोई जी शऊर पाकिस्तानी हमायत नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरीके से इस्तीफ़े पर इस्तीफ़ा आ रहा है, और जो लोग गिरफ्तार होते हैं इधर उनकी ज़मानत होती है, फिर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, और ज़मानत यह है कि वो तौबा करें। जी हाँ, वो बिल्कुल ताइब हो जाएं, तौबा ना करें सर, वो ताइब हो जाएं। ना सिर्फ ताइब हों बल्कि वो सियासत से भी ताइब हो जाएं। बड़ी अच्छी बात है सर, इसमें कोई मजाक बुरा नहीं है, नए लोग आएंगे। लेकिन इसमें ख़राबी ये है कि सबसे जो नताइज के अंदर से सब लोग ये शक कर रहे हैं जो नहीं है कि इसके पीछे फ़ौज है सर। इसमें फ़ौज का कोई हाथ नहीं है। मेरा ख्याल है फ़ौज भी ये चाहती है कि हमारे यहाँ जमहूरियत को फ़रोग़ मिले और मुल्क अच्छे तरीके से चले, वो भी हमारे साथ ही है ना। ये जो सियासी अशरफिया के लोग हैं ना सर, ये फ़ौज के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, और इससे फ़ौज बदनाम हो रही है। मेरा ख्याल है फ़ौज को सोचना चाहिए कि इन मामलात को खुश सलूकी से तय किया जाए। इन मुश्किलात का हल फ़ौजी अदालतों में नहीं है सर। मेरा मतलब अदालत जो है वो एक जैसी होनी चाहिए और सबको बराबर रखना चाहिए। भाई फ़ौजी अदालतों का मकसद ये होता है कि आप तेज़ी से इंसाफ करें सर। जितनी तेज़ी से इंसाफ होगा उतना ही ख़राब होगा। इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि सही पता लगे कि जुर्म क्या था और किस वजह से हुआ। देखिए, अगर कोई किराए का कातिल है तो उसको तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन जिसने किराए पे लिया था उसको नहीं पकड़ा जाता। हाँ जी, खान साहब, आपने फौजी अदालतों की बात की। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई जुल्म होगा, सितम होगा। फौजी वहाँ पे अदालतें लगा कर बैठेंगे, ये फौजी कहाँ से आए हैं, ये जो मुलज़म है ये कहाँ से आए हैं?
یہ دیکھیں ہمارے ہیں دونوں لوگ. ہاں جی، میرا خیال ہے کہ وہ انصاف کریں گے. اگر ہمیں یہ کہیں نظر آتا ہے کہ وہ انصاف نہیں ہو رہا تو اس میں یہ ہے کہ سارے کے سارے کیسز میں جن کو سزائیں ہو جاتی ہیں یا جن کو نہیں ہوتی تو دوسرا فریق جو ہے وہ عام عدالت میں جا سکتا ہے. جب عام عدالت میں مقدمہ جائے گا، معاملہ جائے گا، تو پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ انصاف اگر کہیں ڈنڈی ماری بھی گئی ہے وہ دودھ کا دودھ ہو جائے گا پانی. دیکھیں سر بات یہ ہے انصاف میں تاخیر جی جو ہے وہ اچھا، تاخیر ختم کرنے کے لیے تو فوجی عدالتیں بن رہی ہیں. مگر سر فوجی عدالتیں بن رہی ہیں، ان کے فیصلے ہو جائیں گے. اگر ان کے فیصلوں کو مانا نہ گیا یا کوئی شک ہوا تو پھر اچھا یہ خان صاحب یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے کو نہ مانا جائے گا. کون نہیں مانے گا؟ سر اگر آپ سپریم کورٹ کو نہیں مان رہے تو ان کو بھی نہیں مانا جائے گا. اچھا یہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے. نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو اعتماد نہیں ہوگا کہ انصاف ہوا ہے یا قانون نے کوئی فیصلہ کیا ہے. اچھا خان صاحب، ایک آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے جس کی میں 100 نہیں بلکہ 110% اس سے بھی زیادہ میں اس کی حمایت کرتا ہوں. جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ سارا کو جو کروا رہے ہیں یہ آج کی حکومتی اشرافیہ یہ کروا رہی ہے اور فوج کو یہ بدنام کرنے کے لیے فوج کا نام لے دیتی ہے. اور ایک کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہوا پاکستانی صحافی بھی ہے، اس کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے سامنے یہ رپورٹ رکھ دی گئی ہے کہ یہ سارا کچھ جلا ہوا ہے، گھرا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں. اس پہ اکسانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ آئی بی نے مینج کیے تھے. آپ کی بات بھی درست ہوگی بالکل. آئی بی انٹیلیجنس بیورو. جی ہاں جی، انٹیلیجنس بیورو. ایک تو سر انٹیلیجنس بیورو کا بہت بڑا بجٹ ہے، وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں کو انہوں نے آزمایا ہے نا، اب ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں سر. اب دیکھیں 2000 لوگ فرض کریں اگر ہیں 22 کروڑ کے اندر تو ان کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے یہ دیکھ لیجیے. اور میرا خیال ہے موجودہ جو سپہ سالار ہیں عاصم صاحب، حافظ صاحب، وہ اس معاملے پہ غور و فکر کر رہے ہیں. ان کو بھی مشکلات درپیش ہیں اور ان کو مشکلات اندرونی بھی ہیں اور بیرونی بھی، اور انہوں نے ایک اچھی فوج کو کنٹرول بھی کرنا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں فوج کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، انہیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. اور ہمیں چاہیے یہ کہ عوام کے مفادات کو نظر انداز نہ کیا جائے اور عوام کو تحفظ دیا جائے. اور سر اگر یہ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں نا تو ایسا کوئی نہ کوئی فورم ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جا کے پتہ لگایا جائے یا فراہم کیا جائے کہ یہ مقدمہ ہے، یہ سزا ہے. اور یہ بھی بتایا جائے اگر آپ تائب ہونا چاہتے ہیں کوئی برائی نہیں ہے تو آپ تائب بھی ہو سکتے ہیں. کتنے سیاسی لوگ تائب ہو گئے ہیں سر، اور نہ صرف تائب ہوئے ہیں، انہوں نے سیاست چھوڑ دی ہے. یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ اچھے برے لوگوں کو سیاست سے نکال دیں. اچھا خان صاحب، یہ جو اتحاد سیاہ کاران ہے جی ان کو اپنی اہمیت کا پتہ ہے، اپنی حیثیت کا پتہ ہے. اچھا یہ دوسرے کے کندھے پر رکھ کے، فوج کے کندھے پر رکھ کے چلاتے بھی رہے ہیں، چلانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اور ان نامرادوں کی طرف سے جو پاکستان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنرل عاصم منیر کو عمران خان کے خلاف مخالف کے طور پر کھڑا کر رہے ہیں. تو اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے، ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کچھ پی ڈی ایم چاہتی ہے یا جو اتحاد سیاہ کاران چاہتا ہے، اس میں نہ تو وہ خود فریق بنے نہ کسی کو بننے دے. جہاں تک ان کا بس چلتا ہے اس سے کیا ہوگا، ان لوگوں کا ایجنڈا پورا ہوگا جو عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. سر دیکھیں عمران خان کو سیاست سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انتخابات کروا دیے جائیں. اگر آپ نہیں کروائیں گے تو انتخابات کے بغیر عمران خان کو آپ دبا نہیں سکتے. اسے باہر بھی بھیج دیں تب بھی ان کی تقاریر کو، ان کی گفتگو کو آپ نہیں چھپا سکتے. اور میرا خیال یہ ہے کہ بہترین حال یہ ہے کہ انتخابات کروا دیے جائیں. لیکن بہرحال جو فوج کی حیثیت اس وقت ہے اس میں فوج بھی میرا خیال انتخابات کروانا چاہتی ہے، لیکن اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ جو سویلین ہے، بلڈی سویلین یا جو سیاسی اشرفیہ ہے، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور میرا خیال ہے سر خرابی کی جڑ جو تھی نا وہ اس وقت تو نہیں ہے سابق جنرل باجوہ صاحب، لیکن آپ کو دیکھیں کہ آنے والے وقت میں ان کی جو بلی ہے سیاسی اس کی گردن میں گھنٹی بندھے گی اور تمام تر نظرہ ان پہ گرے گا. اور ان کے بارے میں یہی لوگ جو آج ان کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہے، جو ان کی مدد سے آئے ہیں، یہ کہیں گے جناب ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جو بات کرنے والے ہوں گے وہ آپ کے وزیر دفاع ہوں گے خواجہ حافظ صاحب. وہ پہلے بھی جرنیلوں کو کوستے رہے ہیں اور اب پھر وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے جس سے فوج منتشر نظر آئے گی. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور فوج کو بھی ان کو کنٹرول کرنا چاہیے.
خان صاحب آپ نے بات کی بلڈی سویلینز کی، تو یہاں سے مجھے یاد آ گیا کہ آج کل یہ جو اتحاد سیاہ کاران ہے، ان میں سے ہر ایک جو لیڈر ہے وہ پالش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس سے بھی تھوڑا آگے جا کے جنرل ضیاء اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ میں اشارہ کروں تو سیاستدان دم ہلاتے ہوئے میرے پاس چلے آئے۔ بالکل بالکل، مگر سر ہم اس بات کو نہ ہی کریں۔ اچھا دیکھیں، جب پاکستان ٹوٹا، ایسٹ پاکستان میں نہیں سمجھتا اس میں فوج کا قصور تھا، لیکن یہ تو مانے نا کہ اس میں ہماری سیاسی شخصیت شامل تھی اور فوج کی اعلیٰ لوگ تھے فوج کے، وہ شامل تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا بیک وقت کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں جائیں گے اور نہیں ہوگا۔ اور اب بھی یہ ہو رہا ہے کہ آپ قومی اسمبلی آپ کی نامکمل ہے، آپ اسے مکمل کریں۔ کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ وہ لوگ واپس آ جائیں اور ایک دفعہ پھر آپ اس میں بیٹھ کے بات کریں، لیکن ماننا پڑے گا فوج چاہتی ہے یہ لوگ آئیں، قومی اسمبلی چلے، لیکن فوج کو یہ بھی اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ جو سیاسی شخصیت ہے وہ ان سے مخلص نہیں ہے۔ اچھا خان صاحب، بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا کہ ہم دہشت گردوں کے نہیں شہیدوں کے نمائندے ہیں۔ ابھی یہ دہشت گرد کس کو سمجھتے ہیں؟ کیونکہ عمومی طور پر جن لوگوں کی طرف سے یہ جو حملے کیے گئے، اکسایا گیا، ان کو دہشت گرد، پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت قرار دینے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، تو ان کا اشارہ ان کی طرف ہی ہے۔ اچھا، یہ کن لوگوں کے نمائندے ہیں؟ کہتے ہیں شہیدوں کے نمائندے ہیں۔ شہیدوں میں کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، بے نظیر بھٹو تھی اور مرتضیٰ بھٹو تھے، ان کو یہ لوگ شہید کہتے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں پتہ نہیں کون شہید ہے کون نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر خان صاحب وہ جو آپ نے دیکھا کہ الذوالفقار تھی، اس کا کیا کام تھا؟ آپ کو میجر رحیم یاد ہے؟ بالکل، جہاز سے نکالا اغوا کر کے اس کو مارا گیا، شہید کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ کس کے نمائندے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا۔ اور پھر میاں نواز شریف صاحب وہ کیا کہتے ہیں فوج کے بارے میں؟ وہ بھی ہم آپ کو سر میں آپ کو بتا دوں، وہ آپ سنا بھی دیں، لیکن ان کو شہید کا درجہ مل گیا ہے۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں سر، یہاں پہ بات ختم کریں کہ جو کہا ہے نا ہمارے وزیر خارجہ نے شہیدوں کے بارے میں، تو شہید محبت نہ کافر نہ غازی، تو اب آپ کچھ ان کو آپ شہید نہیں مانتے، کچھ کو غازی مانتے ہیں، کچھ کو کافر مانتے ہیں۔ جی خان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ جاتے جاتے ہم آپ کو میاں نواز شریف صاحب کے اپنی فوج کے بارے میں جو خیالات ہے وہ سناتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، یہ سنیے۔ اللہ حافظ۔ ٹوٹتا ہے اس کے بعد ملک ٹوٹتا ہے۔ جو ملک کو توڑنے والے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو توڑنے والے ہیں، جو پارلیمنٹ کو توڑنے والے ہیں، جو آج عدلیہ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اداروں کو توڑ رہے ہیں، جو پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، میں ان سے بات کر لوں، ان سے ڈیل کر لوں۔ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا؟ فوجی ٹولہ۔ اس نے پاکستان توڑا۔ کیا کسی نے آج تک قوم سے معافی مانگی؟ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل، ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا۔ یہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں، یہ ہر معاملے میں بوتھ پڑتے ہیں۔ ان کا کیا کام ہے؟ یہ اپنے ڈومین میں کیوں نہیں رہتے؟ کیوں پاکستان کہ ایک جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا، جس نے ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کو ایٹمی حکومت بنایا، اس کو ملک بدر کر دیا۔ آپ یہ بھی کہیں کہ جناب میری بہت ساری جنرلوں سے نہیں بنتی تھی۔ میری کیوں نہیں بنتی تھی؟ کیونکہ میں کسی فوجی چیف آف آرمی اسٹاف کو سپر پرائم منسٹر بننے کا رول قبول نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا سپر پرائم منسٹر سمجھے۔